अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, जमीयत उलमाए इस्लाम का एक धरने का ऐलान और कहा है कि कारकुनान तैयारी कर लें। ये एक ख़तरनाक पैगाम है, लेकिन पहले आप पैगाम सुन लें, फिर हम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे। अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बिला वजह प्रोपेगंडा बंद न हुआ तो धरना देंगे। तमाम कारकुनों को, हर सूबाई जमात सूबे के कारकुनों को तैयार रखें। जब मरकज की तरफ से इशारा मिल जाएगा, लाखों की तादाद में आप यहाँ जमा होंगे। सेनेटर साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आप मुझे नहीं पता से उम्र में कम है या ज़्यादा है, लेकिन ये जो अभी मैंने सुना है कुछ देर पहले हैदरी साहब का ये पैगाम, और ये पैगाम सुन के मुझे 22 अप्रैल 1977 याद आ गया। आज से 49 साल पहले ऐसे ही पैगामात पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से भी नौजवानों को, उस वक्त के नौजवानों को दिए जाते थे और नौजवानों ने वो पैगामात उठाए। उसमें मेरे दो भाई भी थे जो घर से गए और फिर वापस नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदान अवाम को सड़कों पे लाते हैं, वायलेंस करवाते हैं और फिर लाशें उठा के घर चले जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यही हो रहा है। अब आप इस्लामाबाद में भी यही करना चाह रहे हैं। क्या कोई और तरीका नहीं है सियासी एहतजाज का? जब मौलाना साहब पे एक हमला हुआ है, ट्रोल्स ने किया है, और हमले से मुराद है कि सोशल मीडिया का, क्या पुरअमन तरीका नहीं हो सकता? क्या बदला 50 साल में? पहली बात तो ये समझने की आपने तस्दीक की है स्टेटमेंट की। जी बिल्कुल की है तस्दीक। हैदरी साहब से ये आपके अकाउंट के ऊपर है और हम चला भी रहे हैं, सारा आपके सोशल आ रहा है। मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे भी किसी एक मिनट जरा, क्योंकि मुझे किसी दोस्त ने ये भिजवाया है, मगर जो उसमें हैदरी साहब का जो उन्होंने उसमें जो पहना हुआ है वो तो इस वक्त पहनने की कोई तुक नहीं बनती, मगर स्टिल मैं इसको कंफर्म करता हूँ। मगर एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ये पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखती है और किसी कानून की वायलेशन या कोई तशद्दुद जो है ना हमारा कभी भी मकसद नहीं रहा। और हम जो भी बात करते हैं एहतियात से करते हैं। मुझे नहीं पता बाज़ औक़ात जो है ना वो सादगी में भी जो है ना चीज़ें चल जाती है। मुझे किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जी ये इस तरह से जो है ना कोई चीज़ जो है ना वो है, तो मैंने कहा मैं कंफर्म करता हूँ, मगर उस वक्त मैं मीटिंग में था और मीटिंग के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो करके अभी मैं घर पहुंच जाऊँ सुबह से। तो मैं इसको कंफर्म खुद करना चाहूँगा पहले, फिर उसके ऊपर तबसरा कर सकूँगा। मगर मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम पुरअमन सियासत पे बिलीव करती है। हम कभी दस्तूर से बाहर नहीं जाते, हम कभी कानून से बाहर नहीं जाते। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ये बता दें कि अगर ये तस्दीक हो गई कि ये वाकई उनका मैसेज है, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे या मजम्मत करेंगे? मैं मजम्मत या सपोर्ट की बात बाद में आएगी। एक और मैं आपके साथ एक मिनट सुन लीजिए। जी। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी इतने बड़े जो है ना वो एक्शन जो है वो कोई एक शख्स, भले वो जनरल सेक्रेटरी हो या मौलाना खुद हो, वो इस तरह से नहीं लिया करते। जो कुछ भी होगा वो अदारों का फैसला होगा और उसके बाद जो है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सियासतदान बच्चों को सड़कों पे क्यों लाते हैं? वायलेंस, कभी पुलिस के साथ तमाम सियासी जमातें बारी बारी लोगों को सड़कों पे बच्चों को लाती मरवाती क्यों हैं? मेरा ये सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे ये बताइए, आप जज्बाती हो रहे हैं। हो रहा हूँ ना कि 50 साल हो गए देखते हुए ये सारी गेम। सुन तो लेना। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई स्मार्टनेस ही नहीं है, खाली बच्चों को सड़कों पे लाओ, मरवा दो, वायलेंस करवाओ। ऐसा नहीं है। इस वैसे पूरे पाकिस्तान में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इवन किसी अदारे के पास भी नहीं है, जो गवर्नमेंटल अदारा हो उनके पास भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं चल रहे। मगर जमीयत उलमा इस्लाम अमन की सियासत करती है, कोई टकराव की पॉलिटिक्स नहीं करती, और ये हमने आज तक ये कोशिश की है
کہ کوئی بچہ اپنا یا کسی اور کا وہ نہ مارا جائے. یہی ہماری پالیٹکس کی بنیاد ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بات کرنے کا. اور ظاہر ہے ایک سچویشن ایسی ہے جس پہ مجھے یہ بات کرنی پڑی, ورنہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ ہمارے وطن عزیز میں حالات ہی یہ ہو گئے ہیں کہ سیاست میں تشدد اتنا آ گیا ہے کہ ہر کام کے لیے نوجوانوں کو آگے کر دیا جاتا ہے, کچھ بھی مسئلہ ہو. اپنے پروگرام کا تعارف کروا دوں, ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی مولانا صاحب نے یہ جو دھمکی دی ہے دھرنے کی اور کشمیر الیکشن پہ, سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور, ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے وہ ابھی کشمیر کے دورے سے واپس آئے ہیں کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کچھ اور لگ رہی ہے, مسلم لیگ نون کی کچھ اور لگ رہی ہے, ایک تیسری جماعت ہے اس کی کچھ اور لگ رہی ہے, اور چوتھی جماعت کی کچھ اور لگ رہی ہے. ہاٹ ایشو ہوگا ہمارا بدخشاں پر قبضہ اور طالبان کا زوال شروع. ہم نے دیکھا ہے کہ بنو اور اس کے ارد گرد اضلاع میں بڑی تیزی سے آپریشن جاری ہے, کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, اور بلوچستان میں بھی آپریشن شبان جاری ہے. وہاں سے بھی درجنوں دہشت گردوں کے مرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن یہ کب ختم ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ بات کریں گے. حسن خان صاحب ماہر ہیں افغان امور کے ہاٹ ایشو میں, اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پاکستانیوں کے لیے برطانوی ویزے بند ہو جائیں گے. یہ سوال ہے کیونکہ جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں اینڈی برن ہائم, انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے پہلے آنے سے پہلے کہ وہ اگر شبیر احمد جو گرومنگ گینگ کا لیڈر ہے اس کو پاکستان میں واپس نہ لیا, کیونکہ ہم تو ان کے غلام ہیں, ابھی تک کالونی ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیں گے. اور پاکستان نے اس کے جواب میں کیا, پاکستانی بھی اسمارٹ قوم ہے, ہماری ایلیٹ ضرور اسمارٹ ہے, انہوں نے آلریڈی قانون سازی شروع کر دی ہے, بلو پاسپورٹ سب کو مل جائے گا, جو اوپر ٹاپ کی جو کریم ہوگی ان کو ویزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آپ اور مجھے پڑے گی, ہماری خیر ہے. یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا. شروع کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ پہلے چھوٹا سا ایک اس پہ تبصرہ کر لیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک آڈیو میسیج چل رہا ہے, اور وہ ان کے سوشل میڈیا بھی چلا رہا ہے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ دھرنے کی تیاری کر لیں جس دن بھی ہم کال دیں. تو حکومت کرے گی اس پہ کچھ یا خود ہی کرے گا؟ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افسوسناک ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے جو ہے وہ ایک تنازع یا ایک جو ہے وہ لوگوں میں ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جاتی, معافی نہ بھی مانگی جاتی, لیکن یہ کہہ دیا جاتا کہ جو عمومی طور پہ اس بیان سے سمجھا گیا کہ شہداء کی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ توہین کی گئی ہے, ان کی فیملیز کو جو ہے وہ دکھ پہنچایا گیا ہے, اور اس قسم کا تاثر اس بیان سے ابھرا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ اس ملک اور وطن کے لیے کسی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں, بلکہ صرف وہ کیونکہ تنخواہ لے رہے ہوتے تو اس لیے جو ہے وہ جان قربان کرتے ہیں. جبکہ جان دینا جو ہے یہ نہ کسی تنخواہ نہ کسی مراد کے پیش نظر نہیں, یہ ایک جذبہ اور ایک موٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اپنے وطن پہ یا کسی بھی اپنی کاز کے لیے جو ہے وہ قربان کرتا ہے. تو اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان جو آج سنا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اے آئی کی کوئی جو ہے وہ کارگزاری ہو اور ان کا بیان نہ ہو, لیکن اگر یہ ان کا بیان ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن ان کے ہم نے پورا اس کو چیک کیا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. اب وہ اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہے یا ان کی اوریجنل آواز ہے یہ تو ان کو پتا ہوگا, لیکن یہ ہے JUI اس کو اون کیا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں ابصار صاحب اس وقت جس قسم کی صورتحال جو ہے وہ ملک میں موجود ہے, اور جس قسم کی قربانی اور جس قسم کی قومی حمایت کی اس ادارے کو ضرورت ہے, تو یہ تو ایک اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا کوئی عمل جو ہے یہ تو اسے کمزور کرنے کے مترادف ہے. یعنی ملک کی دفاع کو کمزور کرنے کے مترادف عمل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی
اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ریئیکشن آئے گا. رانا صاحب لوگوں کی طرف سے ریئیکشن تو آئے گا سو آئے گا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, میں نے سینیٹر کامران مرزا صاحب سے بھی کیا تھا کہ 1977 کی بات میں نے انہیں یاد کروائی ہے. 50 سال بعد بھی آج ہم وہیں کھڑے ہیں. مطلب تیسری نسل اب ان سیاسی لیڈرز کے لیے سڑکوں پہ آ کے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. مائیں اپنے نوجوان بچوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں اور بینڈ ڈالتی رہے, ساری عمر ان کی گزر جاتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑا. اس وقت پی این اے تھے, اب یہ مطلب مولانا مفتی محمود صاحب تھے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. کوئی آپ سیاسی جماعت, پہلے دوسری کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی سمارٹنیس, کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلاننگ, کوئی عقل, کوئی پرفارمنس یہ کیوں نہیں آتی کہ آپ لوگ اگر آؤٹ سمارٹ کرنا چاہتے ہیں مخالف قوتوں کو, سیاسی یا غیر سیاسی, تو آپ کوئی سمارٹ گیم کھیل لیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آؤ, مروا دو اور پھر وزارتیں لے لو جیسے 1977 میں لی تھی ماشاءاللہ لگنے کے بعد. تو یہ سائیکل سے ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ فیصل آباد سے آپ کو پتہ ہے 77 میں وہاں کیا ہوا ہے, اور اب یہ نئی جو ہو رہی ہے نئی نسل, تیسری نسل بھی وہی کچھ بھگت رہی ہے. کیوں؟ آپ نے اس کی صحیح تصویر کشی کی ہے کہ یہ تو لوگوں کو یعنی ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانا. اب آج سے 3 سال پہلے جو صاحب لوگوں کو اپنی ذاتی غرض کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ لے کے گئے, حملہ آور کروایا, اور دوسری بہت ساری جو حساس انسٹالیشنز تھی. پھر ایک گھر کے اوپر لاہور میں, بلکہ اس کے اوپر حملہ کیا, اس کو تو پورے گھر کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی. تو اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز ہوئے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں سزا دے دی فلاں کو, سیاسی جماعتیں دوسروں کے بچوں کی لاشوں کے سوداگر کیوں ہیں؟ کیوں لاشیں چاہتے ہیں کہ گولی چلے, جہاں بھی لے جائیں وہاں گولی چلے؟ کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے, لاشیں گریں, اپنے بچے ان سب لوگوں کے دور دور ہیں اس طرح کے ہنگاموں سے. دوسروں کے بچے مرتے ہیں, ان کی لاشیں اٹھا کے پھر بینڈ ڈالتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے بھی؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ منافقت بھی ہے اور یہ انتہا درجے کی بے حسی ہے. اور اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ان چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے, ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور لوگوں کو بالکل ہونا چاہیے, باشعور ہو جانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کو, اس سر لوگ کیا کریں, لوگ ایسے باشعور ہوں یا اس قسم نئی جنریشن آ جاتی ہے, پرانی بھول جاتی ہے. نہیں دیکھیں جاتے تو لوگ ہی ہیں نا, یعنی کبھی لوگ نہ کیا کریں, لوگوں کے مسائل اتنے ہیں نا رانا صاحب, لوگوں کے مسائل اتنے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیں حالت مہنگائی کتنی ہے, بجلی کے ریٹس کیا ہیں, مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان بھی تو ہیں نا. نہیں, یہی ہم الجھا دیتے ہیں چیزوں کو, یہی پھر لوگوں کو چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا تھا. 9 مئی جو ہے وہ کسی قیمتوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوا تھا. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں جواب دے دیتا ہوں. اگر اجازت دیں تو آپ اگر آپ اجازت دیں تو جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے 9 مئی کا پوچھا. 9 مئی ایک بیانیے کی وجہ سے ہوا. اس بیانیے کو جنہوں نے بنایا آپ کی حکومت نے ان کے خلاف ککھ نہیں کیا, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. نہیں, بہت کچھ ہوا ہے اس میں. ابھی تک چل رہا ہے وہ بیانیہ, کیا بات کر رہے ہیں, سب بیٹھے ہیں کہ کس جج کے خلاف, آپ نے کس جج کے خلاف ایکشن لیا؟ عالم صاحب یہی وجہ ہے کہ ہم 2-3 ملین روپیز ہر مہینے وہ پینشن لے رہے ہیں ہماری, جو ہے وہ ہم صحیح طور پہ کسی چیز کو بیان ہی نہیں کرتے, ہم مبالغہ آرائی میں ہی پڑے رہتے ہیں. 9 مئی کے بعد ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لوگوں کو جنہوں نے ان لوگوں کو وہاں تک لے کے آئے, جو پورا بیانیہ بنایا, جوڈیشری نے جو کچھ کیا, آپ نے 27ویں ترمیم لائے, 26ویں لائے, ایک اور لاتے نا, ججز کا بھی کرتے. ایک جنرل فیض, ججز کدھر ہیں, میڈیا کے لوگ کدھر ہیں,
نہیں پھر اب معاملہ یہ ہے کہ آپ تو پھر بات کر رہے ہیں نا کہ اگر جو کیا ہے اس کو چھوڑے، جو نہیں کیا اس کا حساب دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر ایک بڑا ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل ایکشن ہوا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، اور جس پارٹی نے وہ حرکت کی ہے اس پارٹی کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے انصاف آپ کے خیال میں جو کچھ کیا حکومت نے ایکشن لیا اس کا کوئی سبق حاصل کریں گے؟ بعض اوقات اس کے اوپر بھی بڑا واویلا ہوتا ہے کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن معاملہ یہ سبق لیں گے لوگ جو کچھ آپ نے کیا ہے 9 مئی کے بعد؟ برابر رکھ کے دیکھیں تو بالکل سبق لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ یہ سبق لیا ہوتا تو آج مولانا عبدالغفور حیدری کا یہ بیان آتا۔ کیا سبق لیا؟ کیا سبق لیا انہوں نے؟ آپ کے ساتھ پارٹنر تھے پی ٹی ایم میں، آپ کے ساتھ 27ویں ترمیم انہوں نے پاس کروائی، 26ویں ترمیم انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے پاس کروائی۔ بالکل صحیح، یہی کہہ رہا ہوں نا، غریب کے بچوں، عام بچوں کو نہ لوگوں کے آگے کریں، اپنے جو منسٹر بچے ہیں ان کو لے کے آئیں، ماشاءاللہ ان کی لینڈ کروزریں بڑی بڑی ہیں۔ مجھے بتائیں رانا صاحب، کشمیر میں کیا ہوا؟ کیا وہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی الگ سیاست کر رہی ہے، نون لیگ الگ سیاست کر رہی ہے، تو کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ؟ نہیں، کس کروٹ بیٹھنا ہے؟ پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی ہر اس بات کو جو وہ سمجھتی ہے کہ اس کے مفاد میں ہے یا وہ اس سے ووٹ اٹریکٹ کر سکتی ہے وہ بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے یا ہم اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم بھی وہاں پہ میٹنگ، جلسے وغیرہ ہماری طرف سے بھی ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ 21 جولائی کو انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اور اسی طرح سے میرپور میں بھی جلسہ ہوگا۔ تو یہ الیکشن کے موقع پہ ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے سیاستدان جب بات کرتے ہیں کشمیر میں اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آگا پیچھا بعض اوقات ہو جاتا ہے، ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ باتیں جو ایسی کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کے بغیر بھی الیکشن لڑا اور ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کون سی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ انہیں جو 12 سیٹوں کے متعلق بات کی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بے جا جو ہے وہ اچھالا ہے، ہوا دی ہے، بار بار ایک بات کو جو ہے وہ کیا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم جماعت ہے اس کی انہوں نے حمایت، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی حمایت کریں گے، لیکن انہوں نے اس ووٹر کو جو شاید ایکشن کمیٹی سے تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے، اس ووٹر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو بین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بات کی جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ان کو اس کی اوپر بات کرنی چاہیے تھی۔ رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن آپ بھی بین بات کر رہے ہیں۔ انہیں بین باتیں تھیں یا انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی بلاول بھٹو کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ساری باتیں۔ ٹھیک ہے، اچھا الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں کشمیر میں کہ نہیں؟ جی نہیں، الیکشن وہاں پہ آئین اور قانون کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق بالکل بر وقت ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر جے یو آئی نے فیصلہ کر ہی لیا دھرنا دینے کا، تو حکومت انہیں اجازت دے گی یا روکے گی؟ دیکھیں، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے، دیٹ واز ڈی موٹیویشن ٹوورڈس شہداء فیملیز، اور وہ لوگ جو آج غازی ہیں، جو کمیٹڈ ہیں، جو ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے اوپر جو ری ایکشن ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ضروری تھا کہ یہ ڈی موٹیویشن جو ہے دوبارہ موٹیویشن میں بدل جائے، اور لوگوں کو شہداء، ان کی فیملیز کے ساتھ محبت اور احترام کا جذبہ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ
اجاگر کیا جائے اور ہوتا نظر آئے لوگوں کو، لیکن اس بیان کو بھی بار بار ریپیٹ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ مناسب عمل نہیں تھا۔ یہیں پہ کا اختتام کرتا ہوں۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقت ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، بدخشاں پر قبضہ، طالبان کا زوال شروع، اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے حسن خان صاحب نے جو ماہر افغان امور ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ بنو اور اس کے اطراف میں 24 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور بنو کے متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ ہے، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہے، داخلی اور خارجی راستے بھی بند ہیں، اور یہ جو بدخشاں میں ہوا ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ 5 سال کے طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد پہلی بار مسلح مخالفین نے بدخشاں کے ضلع یافتالی سفری پر قبضہ کر لیا ہے، اور کافی دنوں سے اطلاعات آ رہی تھی کہ وہاں پہ ٹینشن چل رہی ہے، اور آج یہ بھی ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان میں جو آپریشن شبان جاری ہے، آئی ایس پی آر کے مطابق اس میں 91 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ 5 جولائی سے لے کے آج تک 129 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے وہ 2 علاقے جہاں پہ مسلسل دہشت گردوں کے واقعات جاری ہیں، اور اس کے خلاف اس وقت سخت جنگ جاری ہے، اور اسی پر بات کریں گے۔ حسن خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پہلے تو مجھے صرف یہ بدخشاں کا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ قبضہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ حالانکہ چھوٹا سا صوبہ ہے یہ، لیکن سگنیفیکنٹ کیوں ہے؟ بہت شکریہ افسر صاحب۔ دیکھیں، یہ افغانستان میں جو 2 صوبے ہیں نا، وہاں پہ مسلسل کئی مہینوں سے جو ہے وہاں پہ حالات طالبان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے۔ ایک ہے ہرات میں اور ایک ہے بدخشاں میں۔ ہرات میں جو ہے زیادہ تر جو ہے یہ ہزارہ شیعہ مسلم ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہرات جو ہے بڑا ایک تاریخی سیولائزیشنل سٹی بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو بدخشاں ہے، یہاں پہ جو ہے تاجک جو ہے بہت میجارٹی میں ہے، اٹ از اے تاجک ڈومینیٹڈ پروونس ہے، اور اس کی جو میجر اس کی جو باؤنڈریز ہے، میرے خیال میں اگر آپ سمجھ لیں تو 60% افغانستان کی جو تاجکستان کے ساتھ جو باؤنڈری ملتی ہے وہ بدخشاں ہے، اور پوری یہ جو واخان کی پٹی ہے جو آگے جا کے پھر یہ چین کے ساتھ اور اسی سائڈ پہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جتنی ان کی بارڈر ملتی ہے، اور اسی طرح تاجکستان کے ساتھ، یہ افغانستان سے بہت زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ افغانستان میں اگر دیکھیں آپ ہسٹوریکلی تو یہ بدخشاں کی جو ہے نا، یہ ویلنگ اینڈ ڈیلنگ میں یہ جو شروع ہی سے جب بادشاہ ہوتے تھے اور سلطنتیں ہوتی تھی تو بدخشاں کا کلیدی کردار ہوتا تھا۔ The reason is کہ یہاں سے جو ریزسٹنس ہوتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بالکل ٹیلر میڈ جگہ ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے یہ جمعہ خان فاتح کا جو ایپیسوڈ آیا وہ تو چلو طالبان نے جرگے شرگے کر کے منا لیا اس کو، لیکن اس سے پہلے جو افغان فریڈم فرنٹ تھا وہ بھی یہاں سے شروع ہوا۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے اس کی بھی پریشر یہاں پہ ہے۔ اب یہ جو نیا بنا ہے جس کو یہ کہتے ہیں ہوم لینڈ سولجرز فرنٹ، جو کہ عبدالقیوم ملنگ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، بڑا سپیکٹیکولر یہ جو کل رات جو ہوا ہے کہ یہ جو یفتالی ڈسٹرکٹ ہے اس پہ قبضہ کیا ہے۔ اب بیک ٹو اگر آپ دیکھیں افغانستان میں جب ریزسٹنس ہوتی ہے، جب طالبان 2001 میں چلے گئے تو 2006 میں یہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یا حسن صاحب میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، حال میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اسی پہ ذرا فوکس رکھیں۔ آپ نے بتایا ملنگ خان جو ابھی آئے ہیں یہ تاجک ہیں؟ یہ بالکل یہ تاجک ہے۔ یہ جو تھا جمعہ خان فاتح اور جمعہ خان کیا تھے؟ یہ ازبک تھے، لیکن یہ تاجکستانی تھے، بدخشانی تھے۔ یہ ازبک تھے لیکن ہے بدخشان سے ہوتے تھے۔ جمعہ خان تھے وہ بدخشانی ازبک تھے، اور یہ تاجک ہیں، اور ہرات میں بھی ازبک ہیں، سوری ایرانی شیعہ ہزارہ ہیں، رائٹ؟ ہرات میں ہزارہ شیعہ سے۔ تو آپ کے خیال میں یہ میں ایک سوال میرا سن لیں تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جتنی بھی قومیتیں ہیں
افغانستان میں خاص طور پہ جو اقلیتیں ہیں جو کم تعداد میں ہیں وہ اس طالبان حکومت کے خلاف، حکومت تو نہیں کہنا چاہیے، ان ظالم طالبانوں کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئی ہیں ان کے ظلم سے تنگ آ کے؟ دیکھیں افسر صاحب، ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے، یہ جو طالبان ہے یہ پشتون ٹرائبل رورل ایریا سے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کابل سے یا جلال آباد سے یا مطلب یہ ہے کہ کندہار جیسے سٹیز سے آئے ہیں، شہروں سے یہ نہیں آئے ہیں، یہ قبائلی ہے، رورلائزڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ پشتون ہے۔ ان کی نظر میں جو ہے اسلام بھی وہی ہے جو ایک قبائلی پشتون کی نظر میں ہوتی ہے، اور ان کی نظر میں افغانیت جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ اب یہ دونوں جگہیں جو ہے ان کے لیے چیلنج ہے۔ یہ جو ہرات ہے، ان کے جو پہلے جو دور حکومت تھی طالبان کی، اس وقت بھی اسماعیل خان جو ان کے خلاف ریزسٹنٹ لیڈ کر رہا تھا شروع ہی سے، اور بہت مشکل سے ان کو قابو کیا تھا۔ اسی طرح یہ جو نارتھ والا ہے، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کافی بعد جو ہے یہاں سے ان کو وہ ملی تھی، کامیابی ملی تھی۔ تو اب ہیبت اللہ صاحب کے لیے جو چیلنج ہے، جی ہیبت اللہ کے لیے کیا چیلنج ہے؟ میں ہیبت اللہ کے لیے ہیبت اللہ صاحب کے لیے جو بڑی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پشتون ایریاز کو تو انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے، نمبر ون۔ پھر یہ ہے کہ اپنی یہ طالبان کی جو حکومت ہے ان کو اس نے پشتونائز کیا ہے، اور یہ باقی جو قومیتیں ہیں اسپیشلی تاجک ہو گئے، جو کہ تاجک ہسٹوریکلی جو اچھا، لیکن ایک منٹ رکیے گا حسن خان صاحب، آپ سے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن ملا ہیبت اللہ، ملا نام ان کے ساتھ آتا ہے۔ ملا کا مطلب ہے کہ اللہ سے جس کی لا لگی ہوئی ہو، اللہ کا بندہ ہو، اسلام کی بات کر رہا ہو، اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پختونیت کی طرف، مطلب یہ تو اسلام اور کفر ہو گیا نا، کہ اگر آپ ایک طرف اسلام کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف ریسسٹ ہیں۔ نسل پرست ہونا تو اسلام کی نفی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں اس وقت جو افغانستان میں جن کو وہ امارت اسلامی کہتے ہیں، ان سے تو سب سے بڑا گلہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے پشتون، اور پشتونوں کا گلہ یہ ہے کہ یہ صرف کندہاری ہے۔ دیکھیں ملا ہیبت اللہ صاحب کندہاری ہے، حسن اخن صاحب کندہاری ہے، ملا برادر جو ہے وہ کندہاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپس کے ان کے معاملات ہو گئے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اور ساری عمر میں تو ان کو لیفٹ کے سمجھتا رہا، وہ ایک انتہا پسند ملا کو کہتے ہیں میں ان کا وزیر اطلاعات ہوں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے مطلب یہ سارے ہاچ پاچ سمجھ نہیں آ رہا کہ تاجک مخالف ہیں، محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ قوم پرست ہیں، وہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تاجک تنگ ہیں، ازبک تنگ ہیں، ہزارہ تنگ ہیں، ہتھیار اٹھا لیے ہیں ملا کے اگینسٹ افغانستان میں، اور اچکزئی صاحب جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے ساری عمر ملا کہہ کے، اب وہ ملا ہیبت اللہ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون سا وہ انٹرسٹ ہے ان کا؟ دیکھیں یہ افسر صاحب، یہ ہماری جو اسپیشلی ہماری جو پشتون انٹیلیجنسیا ہے، ان کی ایک کنفیوژن ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک اور بڑے پشتون قوم پرست اور جو ہیومن رائٹس کے بہت بڑے نام ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، اس نے ایک افغان ٹی وی سے جو انٹرویو کیا ہے، اور وہاں پہ اس نے طالبان کو جو ہے وہ بڑا وہ کیا ہے، تو میں نے اس پہ صرف ری ٹویٹ کیا ہے کہ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ جو اچکزئی صاحب تھے، دیکھیں یہ نہ قوم پرستی ہے، نہ یہ جو ہے افغان پرستی ہے، یہاں پہ صرف آپ دیکھیں کنسٹیچوئنسی کی وہ فوکس کر رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ افغانستان میں یہ، اس میں پہلے بھی میرے خیال میں آپ سے بھی بات ہو گئی تھی کہ یہ اچکزئیوں اور نورزئیوں کی جو لڑائی ہے، اور پھر اب اس وقت بلوچستان میں جو نیا سیٹ اپ بنتا جا رہا ہے، وہ میرے خیال میں یہ ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے یہاں پہ پختون لیڈر سمجھتے ہیں کہ یہ جو طالبان ہے یہ پختون ہے، لیکن کبھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ پختون نہیں ہے، یہ ملاز ہے۔ تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور میرے خیال میں خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ آیا اچکزئی صاحب سے پہلے حامد کرزئی صاحب کے وہ تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے۔ بالکل یاد ہے، پھر اشرف غنی کے ساتھ تھے آپ، پھر ساری عمر پاکستان کو گالیاں نکالتے رہے کہ جی طالبان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، اب آگے ان کے وزیر اطلاعات بن گئے۔ بہت شکریہ حسن خان صاحب، سوائے ایک بات کے
हाँ एक आपकी बात से मैं जाते हुए बेसद एहतराम इख्तलाफ करूँगा जो आपने कहा इंटेलिजेंसिया जो है, अगर नस्ल परस्ती तो बीमारी है, मैंने जितना पढ़ा है, और हिटलर को बीमारी थी, ये नस्ल परस्त हो के अपने आप इनको इंटेलिजेंसिया ना कहें। इंटेलिजेंसिया तो इंसान परस्त होते हैं लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, जो सबके हुकूक को बराबर कहते हैं, ना कि और जैसा कि आपने कहा कन्फ्यूजन ये समझ नहीं आ रही है क्यों करते हैं। तो अगर आपकी और मेरी तालीम कोई हमें सबक देती है तो वो यही देती है कि ये मफाद परस्त, और मफाद किस चीज़ का, इसका मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का एडिटोरियल। वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का हमारा एडिटोरियल है पाकिस्तानियों के लिए बरतानवी वीज़ा बंद होने जा रहा है कि नहीं। ये बात की है लिबरल पार्टी के एंडी बर्नहैम ने, जो नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और उन्होंने उनका जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है। एक मुतनाज़ा इमिग्रेशन बिल की उन्होंने हमायत की, और उसमें एक अब तरमीम शामिल की गई है कि संगीन जराइम में मुलविस बाज़ अनासिर जो बरतानिया में मुकीम कॉमनवेल्थ शहरियों के हैं उनको भी मुल्क बदर करने की राह हमवार हो गई है। और उसमें एक केस शबीर अहमद का है जो बहुत मशहूर है, ग्रूमिंग गैंग का वो हेड था, और उसको वापस पाकिस्तान भेजे जाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान इनकार कर रहा है, बल्कि इन रिटर्न पाकिस्तान ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी वांटेड लोग हैं बरतानिया में, उनको दिया जाए, लेकिन बरतानिया ने इनकार किया। और अगर वीज़े की पाबंदी लग गई तो आम आवाम को तो मुश्किलात होगी, हमारी अशराफिया को कोई मुश्किलात नहीं होगी। ब्लू पासपोर्ट बन रहा है सबका, और उनके फैमिली मेंबर्स का, और उनकी आंट्स का, और उनके भतीजे भतीजियों का, रिटायर्ड का भी, सर्विंग का भी। इसलिए बेफिक्र हो जाएं अशराफिया के लोग। प्रॉब्लम होगा तो आम लोगों को होगा, तो वो तो होते ही रहते हैं, आम लोग तो आदी होते हैं प्रॉब्लम के, तो फिक्र निश्ता। गुड नाइट।